बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हमने ना जी नाइट्रोजन के बारे में भी बात कर ली और फास्फोरस के बारे में भी बात कर ली। जो तीसरा बड़ा अहम फर्टिलाइज़र है फसलों के लिए, बागात के लिए, सब्जियों के लिए, वो है पोटाश। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से डिपार्टमेंट ने पोटाश को काफ़ी ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है। इसके हवाले में डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस काफ़ी आ रही हैं। तो मेरे 2-3 सवाल हैं पोटाश के हवाले से। एक तो ये बताइए कि जो हमारी ज़मीनें हैं इनमें अब पोटाश की सूरत हाल क्या है? एक तो इस बारे में सवाल है मेरा कि पोटाश की क्या सूरत हाल है हमारी ज़मीनों में। दूसरी जो सवाल है वो ये है कि चूँकि डिपार्टमेंट का काफ़ी फोकस है अब पोटाश के ऊपर, तो इसकी वजह क्या है कि पोटाश की क्या अहमियत है फसलों के लिए? ज़िम्मेदारों को इसके बारे में अवेयरनेस देना मेरे ख्याल में क्यों बहुत ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? तीसरा फिर जो एक जनरल सा सवाल होता है हर खाद के हवाले से, वो इस हवाले से भी है कि इसको इस्तेमाल कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इन 3 सवालों के जवाब आपने फार्मर्स को बताने हैं ताकि फार्मर पोटाश की अहमियत को सही तौर पे जान सकें। जी मेहरबानी जी। हाँ जी, पोटाश के बारे में अर्ज़ ये है कि हमारी जो ज़मीनें हैं 50% ज़मीनें अब जो है पोटाश में डेफिशिएंट हो चुकी हैं। 50% हमारी पंजाब की जो साइल्स हैं वो डेफिशिएंट हो चुकी हैं। बड़ी ये मैं एहतियात से बात कर रहा हूँ। ये जो कैनाल इरिगेटेड है उन एरियाज़ में भी ये पानी से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है पोटाश की वो इवन नाइट्रोजन और फास्फोरस से भी ज़्यादा है। और पीछे आप हिस्ट्री देख लें कि पोटाश जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम रहा है। ठीक, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनों का इसका जो लेवल है वो खतरनाक हद तक कम होता जा रहा है। अच्छा, और मुसलसल कम हो रहा है और हमारी वैरायटीज़ नई वैरायटीज़ आ रही हैं, उनका पोटेंशियल भी ज़्यादा है, हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आ रही हैं। तो पोटाश बिल्कुल लोग जो है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें बड़ी तशवीश हुई है कि कहीं ये लेवल इतना ड्रॉप ना कर जाए जिससे एक पोटाशियम हंगर कहते हैं हम उसको ना टेक्निकल, अगर वो डेवलप हो जाती है तो फिर 1-2 बोरियां डालने से काम नहीं चलेगा। फिर उसकी जो हंगर की जो मिकदार है उसकी पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी हम ये जो है फार्मर्स को हम जो है कहते हैं कि आप अपनी जो भी फसल उगाएं उसमें पहली बात है कि ज़मीन का टेस्ट करवा लें ताकि आपको साइट स्पेसिफिक जो है ना पता चल जाए कि आपकी ज़मीन के अंदर पोटाश का लेवल क्या है। और अब जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं और हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं। हमने 2.0 में देखा है कि इसका जो हमें 26 लाख सैंपल हम किए हैं। तो उसकी बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि 50% सॉइल जो है हमारी डेफिशिएंट रेट में चली गई हैं। इसलिए हमें पोटाश का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस भी कर रही है कि आप पोटाश को ज़रूर इस्तेमाल करें। और पोटाश जो है ये जिस तरह नाइट्रोजन के फ़ायदे आपने सुने और फास्फोरस के, इसी तरह पोटाश जो है ये स्टेम को मजबूत करता है, बीमारियों से बचाता है, ग्रेन फिलिंग में इसका बड़ा किरदार है, क्वालिटी में इसका बड़ा किरदार है और बीमारियों में इसको जो है वो बचाता है पौधे को। खुशक साली में इसका बड़ा रोल है। और जो मौसमी असरात की आप बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज में, उसमें इसका पोटाश का जहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका जो है बड़ा वाज़ेह हमें फ़र्क नज़र आता है पोटाश का ना। तो इसलिए पोटाश का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि बेशक वो महंगी है। ठीक है। हाँ, हमारी रिकमेंडेड डोज तो वीट के लिए हम 1 बोरी कहते हैं कि आप 1 बोरी जो है बिजाई के ऊपर पोटाश का ज़रूर इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम आधी बोरी तो ज़रूर इस्तेमाल करें, ये उसका हक है ज़मीन। और इसमें वो कौन सी खाद इस्तेमाल करें, SOP है या कोई और? देखिए पोटाश के 2 सोर्सेज हैं। एक है सल्फेट ऑफ पोटाश, एक है जो म्यूरेट ऑफ पोटाश। एक जो है सल्फेट बेस के ऊपर हम जो है वो प्रमोट इसलिए करते हैं कि वो ज़मीन की जो है स्ट्रक्चर जो है उसको फ्लाकुलेशन के लिए सल्फेट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो ज़मीन का स्ट्रक्चर बेहतर बनाता है, उसकी हालत बेहतर बनाता है, उसकी ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखता है। फिर उसके अलावा सल्फ़र जो है वैसे भी एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट है।
جبکہ جو کلورائڈ بیس ہیں وہ زمین کی جو حالت کو خراب کرتے ہیں، اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو ہاں اس لیے ہم نے کل جو ایم او پی کو کبھی پروموٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے ہم نے سلفیٹ کو جو ہے پوٹاشیم سلفیٹ ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اگرچہ اس میں جو فاسفور ہے جو پوٹاش ہے وہ 50% ہوتی ہے، ایم او پی میں 60% ہوتی ہے، سستی وہ پڑتی ہے، مگر افادیت کے لحاظ سے ایس او پی بہت بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات نا دیکھتے ہیں کہ زمیندار کہتے ہیں یا ہم کسی گندم کے فیلڈ میں جائیں تو جب دانے بانے کا عمل شروع ہو چکا ہے تو بعض اوقات جو سٹے ہیں وہ اوپر سے خالی ہوتے ہیں، ان کی جو پورے سٹے میں دانے نہیں ہوتے، اوپر سے کچھ حصہ خالی ہوگا. اگر ہم فرض کرو شوگر کین کی بات کریں تو زمیندار بات کرتے ہیں جی چینی صحیح نہیں بن رہی، گڑ صحیح نہیں بن رہا. اگر ہم بعض اوقات کنوں کی بات کریں تو اندر سے کنوں جو ہے وہ پھوکا ہے جی اور جوسی نہیں ہے. مطلب اس قسم کی جو باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زمینیں ہیں وہاں پہ پوٹاش کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے گندم کی فصل میں دانے سٹے کے اندر پورے نہیں بن رہے، نہیں بن پائے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو کنو ہے وہ اس میں جوس نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، اور شائننگ نہیں ہے. اور اگر ہم گنے کی بات کریں تو زمیندار کہتے ہیں جی گڑ صحیح نہیں بن رہا، چینی صحیح نہیں بن رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی پوٹاش کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. شوگر کی جہاں پہ بھی جس فصل میں بھی جو ہم شوگر کنٹینٹ جو مانی رکھتے ہیں اس میں پوٹاش کا جو ہے بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی اناج ہے اس کی گرین فلنگ کے اندر، گرین فارمیشن کے اندر، کوالٹی کے اندر یہ فاسفورس اور پوٹاش کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر اب توجہ دینی چاہیے اور ضرور دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کی توجہ سے میں یہ جو ہے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا جتنا بھی انہوں نے بجٹ استعمال کرنا ہے کھادوں کے اوپر تو وہ اس کا کچھ حصہ پوٹاش کے لیے ضرور رکھیں. اور اس کو کب استعمال کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ اس کو بھی ہم کہتے ہیں جیسے فاسفورس کو ہم کہتے ہیں بجائی کے وقت ساری کی ساری ڈال دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پوٹاش کو بھی جس کی ساری مقدار جو ہے بجائی کے اوپر ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے. اگر کوئی رہ جائے بجائی کے وقت تو پھر آپ جو ہے پہلے پانی پہ ڈال لیں. اگر فرض کرو فاسفورس پوٹاش کی جو صحیح ضرورت پودے کو وہ کب ہوتی ہے؟ بجائی کے وقت شروع جب وہ پودا بیج جرمینیٹ کرتا ہے نا تو اسے اس وقت اس کو پی اور کے کو جو ہے نا اس کے جو سراؤنڈنگ میں ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اپنا اس کو جرمینیشن کے اوپر ہی وہ اس کو اپٹیک کر سکے. تینوں کھادیں موجود ہوں گی زمین کے اندر تو پھر جو پودا صحیح طور پہ زمین سے خوراکی اجزاء لے سکے گا، پودے کی بڑھوتری، جڑوں کی بڑھوتری اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت، اور ایک گندم کے دانے سے کتنے شگوفے نکلنے ہیں، ایک شگوفے میں کتنے دانے بننے ہیں، یہ فیصلہ اس وقت ہو جائے گا شروع میں. جو گندم کے جو ابتدائی 20-30 دن ہے یا 40 دن ہے، ان دنوں میں چونکہ گندم کے پودے نے فیصلہ کر لینا ہے کہ میں نے کتنی پیداوار دینی ہے. تو آپ کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ گندم کے پودے نے یہ فیصلہ ابتدائی 40 دنوں میں کر لینا ہے کہ اس نے کتنی پیداوار دینی ہے، اس لیے آپ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو فاسفورسی اور پوٹاش کی کھاد ہے یہ بھی ابتدائی مرحلے میں ڈال لینی چاہیے، بجائی کے وقت ڈال لیں یا پہلے دوسرے پانی کے وقت ڈال لیں. اس کو لیٹ نہ کریں تاکہ جو پودے کی جو پیداواری صلاحیت کا فیصلہ کرنے کا جو وقت ہے اس وقت پودے کو کوئی مشکل نہ ہو، پودا آسانی سے اپنی جڑوں میں موجود فاسفورس کھاد کو اور پوٹاش کھاد کو دیکھ کر اپنی پیداوار کا بہتر فیصلہ کر لے اور ذمہ دار اس سے پورا فائدہ اٹھا سکے. ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایس او پی کھاد ہے یہ پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پاؤڈر کو ہم اکثر جو ہے وہ یوریا اور ڈی اے پی کے ساتھ ملا کے ذمہ دار جو ہے ایک جھولی بنا لیتے ہیں، اکٹھا کر کے مکس کر کے نا اس کو ڈالتے ہیں. حالانکہ وہ اس کا چھٹا یونیفارم نہیں پڑتا کیونکہ گرین سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے. جب آپ چھٹا دیتے ہیں سب سے پہلے پوٹاش کھاد گرتی ہے، پھر جو ہے وہ فاسفورس گرتی ہے، اس کے بعد یوریا گرتا ہے. تو ہماری یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کہ جو پوٹاش کی کھاد ہے اس کا چھٹا علیحدہ کریں کیونکہ یہ کسی کے ساتھ مکس کر کے کریں گے تو یونیفارم کھیت میں اس کا جو ہے اپلائی کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈسٹریبیوشن یونیفارم نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا چھٹا علیحدہ کریں.
اچھا اچھا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے ذمہ دار دوستوں کے لیے. تو اگر ہم دیکھیں پوٹاش کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم تو پوٹاش کے حوالے سے بھی ایک بحرانی کیفیت میں جا رہے ہیں. جی جی، اور جو آنے والے سالوں میں ہمارے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، چونکہ اب خاص کر سبزیات کا ایریا، مکئی کا ایریا اور چاول کا ایریا اور پوٹیٹو کا جو ایریا ہے، یہ تو خاص کر وہ ایریاز ہیں جہاں پہ گندم میں پوٹاش کا استعمال بہت ہی ضروری ہے. باقی جگہوں پہ بھی ہے، لیکن ان علاقوں میں جہاں پہ یہ چونکہ زیادہ کھادیں لینے والی فصلیں ہیں زمین سے، تو یہاں پہ پوٹاش کا استعمال ہم سب کے لیے، ذمہ دار دوستوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اب تک کی ہماری گفتگو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار دوستوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی، اور ہم اپنی اس گفتگو کو اور بھی جاری رکھیں گے تاکہ اور بھی کچھ کھادوں کے استعمال کے حوالے سے کافی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو میں سمجھتا ہوں ابھی ذمہ داروں کو جاننا چاہیے. جتنی ہم زیادہ سے زیادہ معلومات کھادوں کے استعمال کے حوالے سے ذمہ دار دوستوں کو دے سکیں، یقینی طور پہ اتنا وہ بھی بہتر طور پہ کھادوں کے استعمال سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. جی ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، پوٹاش کا اکثر لوگ جو مارکیٹ میں آج لیکوڈ پوٹاش بھی موجود ہے، ہاں ٹھیک ہے، 30% جو ہے اس کا بھی رواج بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی اچھی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کراپ سپلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت کے تحت جو اگر کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکا بجائی کے وقت، یا اس کے بعد پیسے نہیں تھے، تھوڑے تھے، تو بعد میں وہ ایک آدھی دفعہ تو وہ لیکوڈ پوٹاش استعمال کر لے، مگر اس کو پریکٹس نہ بنائے. زمین کی جو فرٹیلٹی ہے یا پروڈکٹیوٹی ہے، وہ آپ اس کے اندر جو یہ کھادیں ایز اے بیسل ڈوز جب تک نہیں ڈالیں گے وہ برقرار نہیں رہے گی. آج سے اگر 20 سال پہلے کی بات کریں، جب ہم سیل فرٹیلٹی میں ایکسپیریمنٹس کرتے تھے تو ہم پوٹاشیم ڈیفیشنٹ سیل ڈھونڈتے تھے، ہمیں ملتی نہیں تھی، ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہوتے تھے. اور یہ قصور کا ایریا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی بھی ہمیں جو پوٹاش ڈیفیشنٹ سیل ملتی نہیں تھی. آپ کوئی بھی سیمپل لے لیں تو ہر سیمپل میں یہ پوٹاش جو ہے میڈیم رینج میں یا ڈیفیشنٹ رینج میں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس حالت میں ہمارے بزرگ ہمیں زمینیں دے گئے تھے، ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیریوریٹ کر دیا ہے. اب اس حالت میں نہیں ہے، اب اس حالت میں نہیں ہے. اور آگے یہ خطرہ ہے کہ ہم آگے اگلی نسلوں کو کس حالت میں ہم اگلی زمینیں جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر کریں گے. ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جتنی ہمارے بزرگوار ہمیں جس حالت میں زمینیں دے گئے تھے، ہم کم از کم اس میں اضافہ نہیں کر سکے اس کی فرٹیلٹی میں، تو کم از کم اس کو کم بھی نہ ہونے دیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی پریکٹسز ضرور استعمال کریں جو سائل کی فرٹیلٹی کو بڑھاتا ہو، تاکہ اس کا لانگ ٹرم جو ہے. ڈاکٹر صاحب جو بزرگ آپ کو زمینیں دے کے گئے تھے نا، اس وقت اس طرح فصلیں بھی نہیں گرو کرتے تھے. جی ٹھیک ہے نا. جب ذمہ داروں نے میرے خیال میں زمینوں کو ڈیٹیریٹ نہیں کیا، اصل میں ہوا یہ ہے کہ کراپنگ انڈسٹری بڑھ گئی ہے، فصلیں اور نئی آ گئی ہیں، اور اب تو زمیندار ایک فصل ہارویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو دوسری کاشت کرنے کے لیے اس نے سیڈ جو ہے وہ بننے کے اوپر رکھا ہوتا ہے. اصل میں یہ صورتحال ہو گئی ہے. باقی آپ بات کر رہے ہیں لیکوڈ پوٹاش کی، ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکوڈ پوٹاش کو دوسری جو عمومی طور پہ پوٹاش کی کھادیں ہیں ان کے متبادل کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، ایز اے سپلیمنٹ استعمال کرنا چاہیے جب ضرورت پڑے. مگر اس کو ہمیشہ کے لیے پریکٹس نہیں بنانی چاہیے ہر فصل کے لیے نا، ہر سیزن میں. لیکن اگر بنا لیں تو اچھا ہی ہوگا، میرے خیال میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا.